अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आज 20 अक्टूबर है, दिन है इतवार का। मैं आपके लिए दुआ गो हूं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। दोस्तों, काफ़ी सारी तंजीमें ऐसी बनी जिनका बज़ाहिर मकसद ऐसा लग रहा था कि ये इस्लाम के झंडे को बुलंद करेंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता गया इन तंजीमों की हकीकत हम पर आश्कार होती गई। इनमें एक तंजीम ऐसी थी, इसका नाम कमेंट सेक्शन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, लेकिन एक तंजीम ऐसी थी जिसने कभी भी किसी गैर मजहब के ऊपर, किसी ऐसी एंटिटी के ऊपर जिसने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया हो, जिसने इस्लामी ममालिक को नुकसान पहुंचाया हो, ऐसी किसी जगह पर हमला नहीं किया। लेकिन हमेशा जब भी गर्दाना हमला हुआ तो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ हुआ। तो इस तंजीम के अलावा और भी एक तंजीम ऐसी थी जिसने एक ऐसा काम किया जिसकी बुनियाद, जिसने पूरी दुनिया का सारा नक्शा ही बदल कर रख दिया। इसी तंजीम ने आज एक और ऐलान किया है। अफगानिस्तान इस तंजीम के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क समझा जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान इस तंजीम को पनाह देने वाला मुल्क बना और फिर अफगानिस्तान का जो हाल हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। इस वक्त इस तंजीम ने एक और ऐलान किया है और इस ऐलान से आप समझ जाएंगे कि इस तंजीम का नाम क्या है और ये तंजीम किसके लिए काम कर रही है। इस तंजीम ने ऐलान किया है हमास को मुखातिब करते हुए कि यरगमालियों को रिहा कर दो। अब इस ऐलान से ही आप इस तंजीम और इस तंजीम के मकासद समझ जाएंगे। बेसिकली ये तमाम सिनेरियो काफी डिबेटेबल है, लेकिन इस बारे में, इस तंजीम के इस ऐलान के बाद आप इस तंजीम के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में एक जुमला मुफस्सल पूरी अपनी, जैसे कहते हैं ना कि जिसमें आपका एनालिसिस झलक रहा हो, जिसमें पता चल रहा हो कि हाँ जी आपने एनालिसिस पेश किया है, तो एक जुमला कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वहीं पर आपको बताऊंगा कि इस वक्त ईरान का एक और खतरनाक तरीन हथियार सामने आ चुका है। वो हथियार है जिसके बारे में ईरान ने ऐलान किया था कि ये ताकत का तवाज़ुन हमारे हक में तब्दील कर देगा और इनको, यानी को इस बात का पता ही नहीं है कि इनके साथ क्या होने वाला है। इस वक्त ये जो हथियार सामने आया है ये ईरानी लेजर ड्रोन है, इंतहाई खतरनाक, 100% एक्यूरेसी, और इससे भी ज्यादा जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि ये जासूसी के लिए और हमले करने के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि अगर ईरान ने ये वाला जो लेजर टेक्नोलॉजी से लेस ड्रोन है, ये अगर हिजबुल्लाह के हवाले कर दिया, हौथियों के हवाले कर दिया, हमास के हवाले कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा। इसराइल जो है वो आम जो ड्रोन है जिसने नेतन्याहू के घर पर हमला किया है, और वो ड्रोन जिसने बिन्यामीना के इलाके में एक ट्रेनिंग कैंप पर तबाही मचाई थी, उनसे कई गुना ज्यादा एडवांस और कई गुना ज्यादा खतरनाक ड्रोन अगर इस वक्त हमास या हिजबुल्लाह के हवाले हो जाता है तो उसके बाद इसराइल की क्या सूरत हाल होगी। वहीं पर दोस्तों आपको बताऊंगा कि इस वक्त जो बैतुल लहिया है गजा के अंदर, वहां पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है, एयर स्ट्राइक की गई है, और इसमें बाकायदा तौर पर, इस वक्त मैं आपके सामने खबर भी रख रहा हूं, इसमें बाकायदा तौर पर बताया गया है कि इसमें तमाम तर जितनी भी इंटेलिजेंस है, जितनी भी टेक्निकल सपोर्ट है, वो सारी की सारी अमेरिका ने प्रोवाइड की है। यूएस स्पेशल फोर्सेस गजा के अंदर इसराइल के शाना बशाना लड़ रही हैं, और वहीं पर ये जो दावे किए जाते हैं कि हम अमन के लिए काम कर रहे हैं, हम जो है वो जो सीज फायर है हम उसके लिए काम कर रहे हैं, तो बेसिकली तमाम तर एक्शंस, तमाम तर काम ये सारे के सारे अमेरिका की रजामंदी के साथ हो रहे हैं गजा के अंदर। और बैतुल लहिया के इस इलाके में जो एयर स्ट्राइक की गई है उसके नतीजे में अभी तक जो फ़लस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री है, फ़लस्तीनी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, वो ये बता रही हैं कि अभी तक 87 लोग जो शहीद हो गए वो अलग हैं, लेकिन 87 लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक मलबे के नीचे या तो दबे हुए हैं या मिसिंग है, तो इनके बारे में कोई इतला नहीं है। बहुत बड़े बड़े मजालिम, बहुत बड़े बड़े पैमाने पर इस वक्त जो है हलाकतें हो रही हैं, शहादतें हो रही हैं। मोरओवर दोस्तों, इस वक्त जो टाइम्स ऑफ इसराइल है उसकी एक न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करना चाहता हूँ। बेसिकली किस तरह से काम किया जा रहा है पूरे रीजन के अंदर, किस तरह से रीजनल जो इंस्टेबिलिटी है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। रीजन जो सीरिया के अंदर जो फोर्सेस हैं, जो एंटी गवर्नमेंट हैं, जिनको रेबल्स कहा जाता है, टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है, खुद ये तस्लीम कर रहे हैं। इसराइल का साबिक IDF चीफ गादी ऐजनकोट इसके हवाले से उसने जुबान खोली है, और संडे टाइम, यूके का अखबार है संडे टाइम्स,
اس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیریا کے اندر یہ جو ریبلز ہیں، یہ جو باغی ہیں، یہ جو سیرین گورنمنٹ کے خلاف فورسز کام کر رہی ہیں، ان کو اسلحہ پرووائڈ کرنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل ان کو اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے اور اس اسلحے کو استعمال کرتے ہوئے یہ فورسز سیریا کے جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف جنگ کرتی ہیں، اور اس طرح سے ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے، یعنی سیریا کو۔ اور وہیں پر دوستو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ایران سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایران سے جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے، تازہ ترین خبر ہے، فارس نیوز ایجنسی نے باوثوق ذرائع کے حوالے سے کوٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جب ایران نے حملہ کیا تھا تو اس حملے میں کم از کم 3 F-35 طیارے اسرائیل کے تباہ ہو گئے تھے نیویٹم ایئر بیس پر، اور مزید بتایا گیا کہ اس میں عماد، قدر، خیبر شکن، فتح 1 میزائل استعمال کیے گئے تھے، یعنی یہ چاروں میزائل انتہائی خطرناک قسم کے ہیں جو کہ لانگ رینج ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ وار ہیڈ لے کر جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور بڑے پیمانے پر تباہی مچاتے ہیں۔ اور دوستو اس وقت حزب اللہ کے جو تازہ ترین حملے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ دوستو صفد میں روش پینا کے علاقے میں اس وقت بہت بڑے پیمانے پر، بہت بڑے علاقے پر آگ لگی ہوئی ہے۔ اس آگ کو دور سے دیکھا جا سکتا ہے، حزب اللہ کا ایک راکٹ اٹیک جس کے نتیجے میں یہ آگ لگی ہے۔ اس آگ کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے 8 ٹیم میں سر توڑ کوشش کر رہی ہیں، لیکن ابھی تک یہ آگ قابو میں نہیں آ سکی۔ ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں صفد کے اندر جب یہ حملہ ہوا تو اس میں صفد کا آسمان کچھ اس طرح سے تھا۔ مور اوور دوستو اپر گلیلی میں ریڈ الرٹ اس وقت ہائی ہے، اس کے علاوہ ویسٹرن گلیلی میں 70 راکٹس داغے جانے کی اطلاعیں ہیں، اور ویسٹرن گلیلی اور کچھ مزید جو سیٹلمنٹس ہیں وہاں پر کم از کم اس وقت بتایا جا رہا ہے، یعنی 70 راکٹ صرف اپر جو ویسٹرن گلیلی ہے وہاں پہ یہ داغے گئے ہیں۔ ٹوٹل 100 سے زیادہ راکٹ جو ہیں داغے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ القسام بریگیڈ انہوں نے ایک ویڈیو پبلش کی ہے اور جس میں بتایا گیا ہے کہ جو اسرائیلی مرکاوا ٹینک ہے اس کو مکمل طور پر ہائیلی ایکسپلوزیو ڈیوائس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ اس کا کریو سارے کا سارا اس کے اندر ہی موجود تھا، تو اس کا اندازہ لگانا کچھ مشکل کام نہیں ہے کہ اس کریو کا کیا بنا ہوگا۔ اور دوستو اس وقت آپ کو سکرین پر ایک میپ نظر آ رہا ہے اور لیفٹ سائڈ پہ ایک اور کچھ آپ کو انفارمیشن لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ پہلے میپ کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ میپ کے مطابق ایک جہاز چلتا ہے کویت سے، اور کویت سے یہ جہاز سعودی عرب کے راستے سے ہوتا ہوا، یعنی اس جہاز کے لیے ایزی تھا کہ عراق کے راستے، سیریا کے راستے نکل جاتا، لیکن یہ جہاز جو ہے اس نے راستہ اختیار کیا سعودی عرب کا۔ سعودی عرب کے ذریعے اس کے بعد یہ جہاز مصر داخل ہوتا ہے اور مصر سے یہ جہاز جاتا ہے اسرائیل۔ کویت کا یہ جہاز علی السلیم ایئرپورٹ سے پرواز کرتا ہے اور اس میں اسلحے کی کھیپ ہوتی ہے جو کہ پہنچائی جاتی ہے کویت سے سیدھی اسرائیل، اور اس میں کویت کو کسی طرح بھی آپ مارجن نہیں دے سکتے کہ کویت جو ہے وہ کسی طرح سے کمپلیسٹ نہیں ہے۔ جو سائڈ غزہ کے اندر ہو رہا ہے اس میں کویت کا برابر کا حصہ ہے۔ اور دوستو ایران کے فارن منسٹر انہوں نے واضح طور پر ایک بار پھر سے اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کسی دھوکے میں مت رہیے گا، اگر تم نے یعنی اسرائیل نے اگر ہماری نیوکلیئر ایسٹس کو، نیوکلیئر سائٹ کو، نیوکلیئر فیسلٹیز کو نقصان پہنچایا تو ہم بھی جواب میں نیوکلیئر ایسٹس کو ہی نشانہ بنائیں گے، اور ہماری کیپیبلٹیز کا اندازہ تم پہلے دیکھ چکے ہو کہ ہم کیپیبل ہیں، ہم کسی بھی چیز کو اسرائیل کے اندر ہٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو سعودی عرب جو ہے یہ ونس اگین بہت اچھا بزنس مین ہے، یہ اپنے مفادات کے اوپر کسی بھی طرح سے ضرب نہیں لگنے دیتا۔ ابھی تازہ ترین جو مثال ہے وہ MBC کی ہے۔ MBC ایک نیوز نیٹ ورک چینل ہے جس نے ایک ایسی ویڈیو جاری کی جس نے نہ صرف فلسطین میں، عراق میں، ایران میں، ان تمام جگہوں پر جتنے بھی لوگ تھے جو کہ ایکسس آف ریزسٹنس کو پسند کرتے ہیں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، اور ایکسس آف ریزسٹنس تمام کے تمام ان لوگوں کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ عراق کے اندر اس کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا گیا، باقاعدہ سے عراق کے اندر اس پر پابندی لگا دی گئی۔ اب کیا ہوا ہے، تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سعودی عرب نے MBC کے جو اتھارٹیز ہیں ان کو سمن کیا ہے، ان کو بلایا ہے، ان کی سرزنش کی ہے، اور اب ان کا طریقہ کار اب ان کا یہ ہے کہ کسی طرح سے، کیونکہ اس چیز سے جو ویورشپ ہے اس کے اوپر بڑا امپیکٹ پڑتا ہے کہ آپ ایک ایسے ریجن میں ہیں جہاں پر زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کہ ایکسس آف ریزسٹنس کو پسند کرتے ہیں، تو وہیں پر اگر آپ ایکسس آف ریزسٹنس کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے، حقائق کو مسخ کرنا شروع کر دیں گے،
تو وہیں پر آپ کی جو ویورشپ ہے وہ نہ صرف گر جائے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ظاہر ہے کہ ویورشپ گرے گی تو آپ کو ایڈز نہیں ملیں گے، ایڈز نہیں ملیں گے تو آپ کا بزنس تباہ ہو جائے گا۔ تو ایم بی سی اب یہاں پر جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا گونگلوں سے مٹی جھاڑنا، تو وہاں پر ایم بی سی کو بلا کر سرزنش کی گئی ہے۔ طریقہ کار ان کا وہی رہے گا۔ اب کچھ چینلز ہیں جس طرح ایم بی سی ہے، العربیہ عربیہ انگلش ہے، حدث ٹی وی ہے، یہ تمام کے تمام سعودی عرب کے چینل ہیں، لیکن یہ تمام کے تمام کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارے کے سارے مل کر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے مل کر اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل از رائٹ، اسرائیل از ایٹ رائٹ سائڈ۔ تو یہ تمام چینل، میں ان کی جو ہے کبھی بھی میں ان کی نیوز کو میں اتھینٹک نہیں سمجھتا، لیکن کہیں کہیں پر ان کا جو حوالہ ہے وہ دینا پڑ جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اصل نیوز چھپی ہوتی ہے۔ تو ایم بی سی کو اس وقت بلا کر سرزنش کی گئی ہے کہ ذرا احتیاط سے کام لیجئے، یہ بزنس ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی اس بے احتیاطی سے ہمارا بزنس تباہ ہو جائے۔ اور دوستو وہیں پر جرمنی سے ایک نیوز شامل کرتا ہوں۔ جرمنی کے اندر مظاہرین، ان کے اوپر ظلم و تشدد کی، بربریت کی ایک اور داستان رقم ہو گئی ہے۔ جرمنی بھی ہر آئے روز ایک نئے سے نیا کام کرتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جرمنی اور یہ دونوں ایک ہی پیج کے دو رخ ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جرمنی میں مظاہرین پر تشدد کرنا، مظاہرین کو مارنا پیٹنا، زد و کوب کرنا، یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب جرمنی نے مظاہرین پر باقاعدہ سے کتوں سے حملہ کروایا ہے اور کتوں سے اٹیک کروایا ہے مظاہرین پر۔ اور دوستو اس وقت انڈیا کے حالات، انڈیا کے دن برے چل رہے ہیں۔ اس وقت انڈیا کے خلاف مظاہرے جاری ہیں اور کینیڈا میں مظاہرے جاری ہیں۔ کینیڈا میں اب یہ کینیڈین مظاہرے نہیں کر رہے، یہ مظاہرے کر رہے ہیں خالستان تحریک والے۔ خالستان تحریک والے انہوں نے باقاعدہ سے مظاہرے کیے ہیں اور باقاعدہ جھنڈے لہراتے ہوئے وینکوور میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے جسٹن ٹروڈو سے، جو کہ کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں، ان سے مطالبہ کیا ہے کہ تمام انڈین قونصلیٹ جو ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے۔ اس وقت باقاعدہ سے اس چیز پر کام ہو رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کمپلیسٹ ہے، اس نے جو کینیڈا کی سرزمین ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پر جو انڈین آفیشلز ہیں انہوں نے باقاعدہ جو کینیڈین سٹیزن ہیں ان کو یہاں پر اسیسینیٹ کروایا ہے اور پولیٹیکل جو اثر و رسوخ ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے، اور اس اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے کینیڈا کی سرزمین پر ایسی سرگرمیاں کی گئی ہیں جن پر ان کے جو باقاعدہ سے کونسلیٹس ہیں، ان کے جو امبیسڈرز ہیں، ان کو یہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ مورور دوستو اس وقت جو اسرائیلی چینل ہے، چینل 11، اس کا ایک اینکر، اس کی ویڈیو آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا، اور اس ویڈیو کے مطابق اس نے باقاعدہ سے تنقید کی ہے، اور تنقید کس چیز پر کی ہے کہ یحییٰ سنوار کی جو آخری ویڈیو ہے اس کو جاری نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کل سے اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب یہ اسرائیلی چینل کا جو اپنا بیان ہے، اس کا اپنا اینکر ہے، چینل 11 ان کا بڑا پاپولر چینل ہے، اور اس کا جو اینکر ہے وہ اس حوالے سے کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ غلط حرکت کی ہے، اس کو کیوں نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ اس حرکت سے، یعنی اس کے آخری لمحات کی جو ویڈیو جاری کر کے اس کو ایک ایسا ہیرو بنا دیا ہے جو کہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کا آخری جو یحییٰ سنوار کا آخری پوز ہے وہ اس وقت بڑی شدید وائرل ہو رہا ہے۔ لوگ جو ہیں اس کو کاپی کر رہے ہیں، اس کو کاپی کرتے ہوئے اس تصویریں بنوا رہے ہیں۔ اس وقت جو لوگ ہیں، دو تصویروں کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ایک ایسی تصویر جس میں ان کا ہاتھ زخمی ہے اور باقاعدہ سے لوگ اپنے ہاتھ کو آرٹیفیشلی مصنوعی طور پر زخمی کر کے، مطلب اس کے اوپر کچھ رنگ وغیرہ لگا کر، بائیں ہاتھ میں سوٹی پکڑ کر، چھڑی پکڑ کر اس طرح سے تصویریں بنوا رہے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا ان کا جو پہلے والا پوز ہے جب ان کے گھر کو تباہ کیا گیا تھا، اور تباہ کرنے کے بعد ان کی جو شہادت ہے اس کی خبر کو پھیلایا گیا تھا کہ ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا ہے، تو اس کے بعد سے یحییٰ سنوار اپنے گھر کے ملبے کے اوپر ایک صوفہ رکھ کر اس پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے انہوں نے تصویر لی، اور اس تصویر کو بعد میں آج تک یوز کیا جاتا رہا ہے۔ ایک آئیکونک تصویر ہے، اور یہ دونوں تصویریں جو ہیں یہ اس وقت، اور ابھی جو ریسنٹلی تصویر ہے وہ تو اس نے جو ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اس نے اتنی زیادہ اس کو وائرل کیا گیا، اتنا زیادہ اس کو پسند کیا گیا لوگوں کی طرف سے۔ اور ابھی تازہ ترین جو ڈیولپمنٹ ہے، ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ایران نے باقاعدہ سے وارننگ دی اور کہا ہے کہ حملہ کرنے کی غلطی نہ کرنا، ہم پہلے سے ہی نشان لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جگہیں اسرائیل کی ہمارے نشانے پر ہیں، ان کو ہم نے مارک کر لیا ہے۔ اور وہیں پر ایک اور آخری ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ کچھ دن پہلے چائنا نے تائیوان کے گرد گھیرا کیا تھا،
تائیوان کا سیج کیا تھا اور وہاں پر جو جنگی مشقیں ہیں وہ کی تھیں، بڑے بھرپور طریقے سے جنگی مشقیں کی تھیں. اور آج جو چائنا کے صدر ہیں زی جن پنگ، انہوں نے چائنیز آرمی سے خطاب کیا اور کہا ہے کہ آپ ایسے سمجھیں آپ جنگ کے لیے فل الرٹ ہیں، یعنی مکمل طور پر فل سکیل وار کے لیے آپ نے الرٹ رہنا ہے. there is going to be something big in this region. تو تازہ ترین اپڈیٹ اسرائیل پیلسٹائن جنگ، دنیا بھر سے اہم ترین خبروں پر مشتمل ویلاگ کیسا لگا آپ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے. خدا حافظ.